अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ पर आहियां जो मेज़बान फयाज़ नायज। गुफ्तगू कयूं था ट्रंप जी अफ़गान पॉलिसी हवाले सां मुख़्तलिफ़ दर्जे निगारनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके स्टेक होल्डर्स सां असांजी गुफ्तगू जो सिलसिलो कुझु ॾींहंनि खां वठी जारी आहे। हिन वक़्तु हलूं था पेशावर, जिते मुल्क जा मारूफ़ तर्जे निगार हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहिब सां गॾु अचो त उन सां ट्रंप जी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ऐं साउथ एशिया बाबति जेका पॉलिसी आहे उन जे जेके मुख़्तलिफ़ जेके उनजा पासा आहिनि उन ते उनजो जाइज़ो वठूं। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ एशिया के हवाले से जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है कुछ दिन पहले, आप इसको ओवरव्यू अगर मैं आपसे लेना चाहूँ तो आप इसको किस तरह देखते हैं? फैयाज, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मीडिया में इसको धमकियों से वो जो है मुतरादिफ उसके समझा जा रहा है। कोई मुल्क भी कभी भी धमकियां नहीं देता, वो पॉलिसी स्टेटमेंट देता है और उस पॉलिसी स्टेटमेंट का जवाब हमें एक पॉलिसी स्टेटमेंट से देना होगा। धमकियां दो अफराद के दरमियान, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान दी जाती हैं, कौमें धमकियां नहीं देती हैं, वो बिल्कुल पॉलिसी स्टेटमेंट देती हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि ये बड़ी बदकिस्मती है, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो मिडिल ईस्ट में देखा आपने कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के पास गए और उन्होंने जो इस्लामिक आर्मी जो है उसको उन्होंने सपोर्ट किया, जबकि फिर शाम को ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी ये इस्लामिक आर्मी जबरदस्त तरीके से ईरान और उसके ममालिक जो और ईरान जैसे दीगर ममालिक को जो जबरदस्त तरीके से उनको कंटेन करेगी। इस तरीके से क्या हुआ कि उनकी मौजूदगी ने शिया इस्लामी ममालिक और सुन्नी इस्लामी ममालिक की तकसीम डाल दी। अब वही चीज उन्होंने यहां पर भी कर दी है। देखिए, उन्होंने इस पॉलिसी स्टेटमेंट में एक बात तो 2 लाइनों में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त कुर्बानियां दी। 10 लाइनों में उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान की किस तरह मजम्मत की जाए, और उसके फौरन बाद उन्होंने कोई 15 लाइनों में उन्होंने इंडिया की तारीफों पे पुल बांध दिया। देखिए, इससे पहले भी पाकिस्तान की मजम्मत हो चुकी है और ये कोई नई बात नहीं है। इस दफा और ओबामा और बुश के जमाने की जो मजम्मतें हैं उनमें फर्क ये है कि इस दफा एक ही जो लहजा है उसी के अंदर पाकिस्तान की जो है मजम्मत करके फौरन हिंदुस्तान की जो है तारीफें शुरू कर दी, जो कि बहुत खतरनाक है। यहां पर भी पाकिस्तान में ऐसी अनासिर हैं जो कि एंटी इंडिया काम कर रहे हैं और इंडिया में भी ऐसे हिंदू इंतहा पसंद हैं जो कि एंटी पाकिस्तान काम कर रहे हैं। ये उनको इंकरेजमेंट है। तो ये जो पॉलिसी स्टेटमेंट आई है जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान को एक ही लहजे में एक को कंडेम किया गया और दूसरे की तारीफें की गई, ये बहुत खतरनाक था। इस चीज से जान बचानी चाहिए थी। हो ये भी सकता था कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट में वो पाकिस्तान के उपमुख जो है वो सख्त जबान इस्तेमाल करते और एक और पॉलिसी स्टेटमेंट में हिंदुस्तान की तारीफें कर लेते। ऐसा ना करने से इन्होंने शॉर्ट टर्म में साउथ एशिया के अमन से खेल जाने का एक खतरा पैदा कर दिया है। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दो बात जो नाइस में ये कहना चाहूंगा, अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान और हुकूमत के दरमियान जंग जारी है और उसमें जो अलकायदा है वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है और दाइश जो है वो काफी शिकस्त खा चुकी है तालिबान से, लेकिन वो अपनी जगह बाहर बनाना चाह रही है। मोटी मोटी बात अगर कर ली जाए तो इस वक्त अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जंग जारी है और ये जंग किसी सूरत में भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के जिम्मे में नहीं आती। और उसकी वजह ये है कि ओबामा ने तालिबान को 2013 में जंगजू करार दिया था, उसने इंसर्जेंट कहा था इनको, उसने दहशतगर्द नहीं कहा था। इस वजह से ये एक सिविल वॉर, ये एक अंदरूनी खाना जंगी की शक्ल पेश करती है। ये कोई बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के जिम्मे में इस वक्त नहीं आता, लेकिन ट्रंप ने उसको उसी जिम्मे में रखा हुआ है। मेरे ख्याल में ये टेक्निकल ऐसी चीज है जिस पर के मुहक्किकीन को बैठकर इस पर बात करनी होगी कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में जो हो रहा है वो किस डेफिनेशन में आता है, उसकी तारीफ क्या की जाए। साथ में उन्होंने जो 4000 फौजों की जो कमिटमेंट की है, अब ये तो बिल्कुल ऐसा है वो जो कहते हैं ना कि समंदर में एक कतरे के बराबर है। इस वजह से क्योंकि ओबामा के जमाने में 1 लाख अमरीकी फौज अफगानिस्तान में मौजूद थी और वो मालूम नहीं उनका क्या अचीवमेंट थी। बहरहाल ये तो हम इस पर लंबी गुफ्तगू करेंगे तो देखेंगे, लेकिन ये 4000 फौज आ जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरे ख्याल में जो अफगानिस्तान को आप जैसे मेरे जैसे लोग समझ रहे हैं और वो एक जमाने से पढ़ रहे हैं वो समझ सकते हैं कि इन 4000 से कोई फर्क नहीं आना। इस वक्त अमेरिका ये जंग नहीं जीत पा रहा है और कोई भी जगह ऐसी जो उनको ढीली नजर आती है वो फौरन उसके ऊपर अपना गुस्सा और ये नाकामियों के जो सेरे हैं वो उसके सर बांधने को तैयार खड़े।
اچھا، وکٹری کی بات کی اور پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہمیں وکٹری کا پلان بنانا ہے، اور وکٹری کا پلان کے اندر سے جب کھولا گیا تو اس میں سے یہی نکلا جو 4000 فوجوں کی بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ پھر کس طرح وکٹری کا پلان ہے؟ وہ اپنی امریکی سینیٹ، امریکی کانگریس اور امریکی جو اپنا پینٹاگون کی جو اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی، جو پینٹاگون کے اندر بیٹھتی ہے، ان کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں ٹرمپ صاحب، یا اس نے کس طرح ٹرمپ صاحب کو کنونس کیا ہے کہ 4000 بڑھانے سے وکٹری کا پلان بن جائے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی یہ بڑی پیارا آپ نے سوال کیا ہے نائک. سب سے پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ افغانستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر جنگیں بہت ہوئی ہیں، جیتا کوئی نہیں ہے. یہ جو وکٹری کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، اس کے بارے میں بڑا میں نے نہیں کہا، یہ ٹرمپ کی ایڈریس میں تھا. ٹرمپ، بالکل میں اسی کی طرف آ رہا ہوں نا، کہ وہ جو وکٹری کی بات کر رہے ہیں نا، ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ افغانستان میں جنگیں بہت ہوئی ہیں، جیتا کوئی بھی نہیں ہے، نہ افغانی بھی خود بھی نہیں جیتا. مطلب جو باہر سے آنے والا ہوا ہے وہ بھی نہیں جیتا. بڑی بڑی امپائرز آئیں، بڑی مطلب سورما آئے یہاں پر، انہوں نے اپنی قسمت آزمائی کی، نہ وہ جیت پائے نہ کوئی جیت پائے. تو افغانستان میں جیت تو کسی کی بھی نہیں ہے. یہ جو وکٹری کی بات کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے ویسے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. دوسری بات جو آپ نے جس سوال کی طرف اشارہ کیا، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے، ان کا خیال یہ ہے کہ افغان نیشنل آرمی جو ہے وہ کام ایفیشنٹلی نہیں کر پا رہی ہے، تو یہ 4000 جو فوجیں یہ چلی جائیں گی، وہاں پر مزید بہترین اور اچھی ٹریننگ ان کی کریں گی، ان کو سپروائز کریں گی، اور ان کے پیٹرنیج میں جو ہے وہ طالبان کے خلاف آپریشنز ہوں گے، جس سے کہ ان کی کمر ٹوٹے گی اور وہ مذاکراتی میز پر جو ہے وہ آ جائیں گے. یہ کچھ اس قسم کا پلان ہے جس کے ذریعے کہ انہوں نے افغانستان کی جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کنونس کیا ہے. اب گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ افغانی بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں جو یہاں پر رہنے والے ہیں، کہ یہ کوئی ایسا پریکٹیکیبل ہمارے لیے کوئی یہ حل نہیں ہے. اس میں مزید بہت سی قباحتیں ہیں جن کی طرف انہیں توجہ دیں. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 8000 ٹریننگ کے لیے یا 12000 ٹریننگ کے لیے، لیکن افغان نیشنل آرمی کی جو اسٹرکچر ہے اس کے بارے میں کافی کچھ لکھا جا چکا ہے. خود امریکنس بھی یہ قبول کرتے ہیں، امریکی میڈیا بھی اس پہ لکھتا رہا ہے، اور امریکی جو ہے وہ پالیسی میکرز بھی یہ قبول کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اندر کوہیرنس نہیں ہے، اس کے اندر انٹیگریشن نہیں ہے، اس کے اندر ڈسپلن نہیں ہے. وہ اب بھی جو ہے وہ اپنے وار لارڈز کی طرف جو لوگ ہیں وہ اپنے آرمی کے اندر وہ اپنے وار لارڈ سے زیادہ کمیٹیڈ ہیں، بجائے کہ وہ اپنا آرمی کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں یا آرمی کمانڈ کے ساتھ کمیٹیڈ ہوں. وہ تو بالکل آرمی کا وہ تو کوئی ادارے کا شکل نہیں لے سکی ابھی تک. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو 4000 آئیں گے، اسپیشل فورسز آئیں گی، یہ خاص طور سے انہی چیزوں کو ٹارگٹ کریں گی کہ کس طرح انٹیگریٹڈ رکھیں، متحد رکھیں، ان کے ایک نظریہ دیں اس فوج کو، اور ان کے اندر وہ جو اسپرٹ ہے وہ ان کے اندر جگائیں کہ طالبان کے خلاف جو ہیں مؤثر کارروائیاں کرتے ہیں. پچھلے 2 سال میں امریکی فوج گراؤنڈ پر کوئی کارروائی نہیں کر پائی ہے. یہ افغان نیشنل آرمی ہے جس کو کہ انہوں نے آگے رکھا ہوا ہے، اور افغان نیشنل آرمی برے طریقے سے وہاں ناکام ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ نے کمیاں بتائی ہیں، ان 4000 کے آنے کا مقصد یہی ہے، اور ساتھ میں پھر یہ ہے کہ ان کو جو ایک مورل سپورٹ دی جائے کہ وہ پیچھے کھڑے ہیں لیکن یہ جا کر اچھی کارروائی آگے کر سکیں. سم ہاؤ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ سچویشن بڑی اسٹرینج ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ 60% ڈاکٹر اشرف غنی کے کنٹرول میں افغانستان ہے، 40% طالبان کے کنٹرول میں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پریکٹیکلی سپیکنگ 60% یہ جو ہیں کیا نام ہے ڈاکٹر اشرف غنی کے پاس ہے، 10% طالبان پر کا کنٹرول ہے افغانستان کی زمین پر، اور 30% پہ جنگ ہو رہی ہے. اور وہ جنگ ڈائریکٹلی طالبان اور افغان انتظامیہ کے درمیان ہو رہی ہے، افغان آرمی کے درمیان. تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے، بجائے اس کے ایک بین الاقوامی جنگ کا جو ہے رنگ دے دیا جائے. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ان ٹیکنیکلٹیز کو دیکھا جائے اور اس کے بعد پھر چیزوں کو جو ہے بہتر کیا جا سکے. میں یہ بات پر زور کیوں دے رہا ہوں فیاض، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جب خانہ جنگی ہے تو پھر یہاں پر فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر معاملات کو مذاکراتی میز پر جو ہے حل کرنے کی ضرورت ہے. نہیں، وہ خانہ جنگی اور اس پہ تو میں آپ سے پھر تفصیل سے میں ابھی اس گفتگو کے اندر بات کرتا ہوں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 30% وہ ہے، وہ 40% وہ ہے، یا 60% وہ ہے، 40% وہ ہے، یہ تو بعد کے معاملات ہیں. لیکن اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے اس کے اندر اشرف غنی صاحب لیڈ کریں گے یا عبداللہ صاحب لیڈ کریں گے. ان کے اندر جو اپنا ایک کوارڈینیشن کی لیول ہونی چاہیے، جو ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے،
وہ تو بالکل پوری دنیا کے اندر سب کو پتا ہے کہ ان کے اندر کوئی نہ ہم آہنگی ہے نہ وہ ہے. وہ دونوں اپنے اپنا انٹرسٹ کو وہ اپنا سرو کر رہے ہیں. پشتونوں کو اشرف غنی سرو کر رہے ہیں, نان پشتون جو اپنا تاجک اور ازبک ہیں جس کو ہم ناردرن الائنس کہتے ہیں, ان کو جو ہے وہ عبداللہ کریں. تو ایسی جب حکومت کے اوپر ہی جب آپ کو ایک اپنا رفٹ نظر آئے تو وہ تو آپ کی سوسائٹی کے ہر ادارے کے اندر وہ رفٹ اس طرح آپریٹ کرتی ہے, اور وہ افغانستان میں آپریٹ کر رہی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. ان کی یہی نا اتفاقی اور ناچاکی جو اندرون خانہ ہو رہی ہے, اسی وجہ سے جو ہے ان کا مخالف اپنا سر اٹھاتا ہے اور وہ زبردست طریقے سے کاروائیاں ان کے خلاف کر جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس پر کہ میرے خیال میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ باہر سے فوجیں بھیجی جائیں اور معاملات کو مزید گمبھیر کیا جائے. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ باہر سے فوجیں اگر نہیں آئیں گی, تو ہم نے دیکھا کہ کندوز جیسا شہر کتنی مرتبہ جو ہے وہ اپنا حکومت کے اثر سے نکل چکا ہے. پھر آپ روز کے بنیاد پر پڑھیں, خود جس طرح آپ نے تو اس کو تھوڑا ایلابریٹ کر کے کہا کہ 10% اس کے پاس ہے, 30% پہ جنگ چل رہی ہے. خود امریکی میڈیا لکھتا ہے, نیو یارک ٹائم سے لے کر باقی سارے جریدے آپ دیکھ لیں تو وہ لکھتے ہیں کہ 40% تو چلا گیا ہے ان کے پاس. ابھی آج کی خبر میں دیکھ رہا تھا کہ 2 مزید ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ طالبان کے حوالے ہو گئے ہیں. دیکھیے یہ چیز کیا ثابت کر رہی ہے؟ یہ چیز تو یہ ثابت کر رہی ہے نا کہ طالبان کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس میں انگریزی کا جو لفظ ہے کنسرٹڈ ایفرٹس نہیں ہو رہی ہیں, یعنی متحد جو ہے وہ جو کوششیں ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں. کہیں نہ کہیں پر تقسیم آئی ہوئی ہے, یا تو فوج کے اندر پشتون اور نان پشتون کی تقسیم ہے, یا ان کی جو ٹریننگ ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے جس کے ذریعے کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں. یہ دیکھیے اگر تو جو ہمارا جو ویسٹرن پارٹ ہے, اگر ان صوبوں میں خانہ جنگی چل رہی ہے تو یہ تو الزام لگ سکتا ہے کہ پاکستان طالبان کی پشت پناہی کر رہا ہے. لیکن وہ ناردرن ایریاز میں جب طالبان سر اٹھاتے ہیں ان کی پشت پناہی پھر پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں جن پر کہ ان کو فکر کرنی ہے افغان انتظامیہ کو, خاص طور سے خامہ خواہ پر جو پڑوسی ممالک ہیں ہر صورت میں ان کو الزام دینا اور اپنی بھی جو غلطیاں ہیں, اپنی ناچاکی ہیں, ان کو بھی ان کے اوپر ڈال دینا, میرے خیال میں کوئی بھی کسی طریقے سے یہ کوئی دانشمندانہ عمل نہیں ہے. اچھا, 16 سال کی جنگ ہوئی ہے جو امریکہ کے سارے اپنا تھنک ٹینکس اور سارے میڈیا لکھ رہا ہے کہ امریکی تاریخ کی سب سے طویل ترین جنگ ہے. اس میں اب تک کے جو نتائج ہیں ان میں اور باتیں تو چھوڑیں, لیکن جس کو وہ اینیمی کہتے ہیں, جس کے خلاف وہ لڑ رہے ہیں طالبان کے خلاف, اس کے جو فنڈنگ کے سورسز ہیں آج تک امریکہ ان کو بھی ڈسٹرب نہیں کر سکا. اور کٹ کرنا, ختم کرنا تو اور بات ہے, ڈسٹرب تک نہیں کر سکا, کیونکہ ان کی جو فنڈنگ کے سورس جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں وہ UAE سے ہو, سعودی عرب سے ہو, دوسری جگہ سے ہو, وہاں سے بھی ان کو متواتر فنڈنگ ہو رہی ہے. پھر وہاں پہ جہاں پہ افغانستان کے اندر وہ علاقے جو ان کے کنٹرول میں ہیں, وہاں پہ OPM اور دوسرے اس طرح کی کاشت سے وہ جو ہے وہ نارکوٹکس کا کاروبار بھی کر رہے ہیں. اور وہ سارا نارکوٹکس کے کاروبار کا جو روٹ دیکھیں تو وہی امریکہ اور یورپ ہے, اس روٹ کو بھی وہ کنٹرول نہیں کر سکے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, واقعی ایسی بات ہے. یہ آپ جو میں جس کی طرف توجہ چاہ رہا تھا کہ امریکی انتظامیہ کی جو نااہلیاں ہیں, اور ساتھ میں آپ اس کو جو ہے افغان انتظامیہ کی اس میں بھی ڈال سکتے ہیں زمرے میں, یہ ساری لسٹ انہی کی ہے. یہ تمام چیزیں ان کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ جنگ کو اب سیریس نہیں لیا جا رہا ہے. جنگ سیریس تھی 2014-2013 تک, اس کے بعد یہ ہیزرڈلی انہوں نے جو ہے وڈرال کیا ہے, اور اب تو خیر یہ بالکل پرائیورٹی پر نہیں ہے. یہ جو بیان آیا ہے ابھی, جو پالیسی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے, اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں وہ کرنا, کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو جو ذرا اٹھایا جائے اور گیم گرم کر دی جائے. تو لیکن اس میں کمیاں بہت زیادہ ہیں, خاص طور سے وہ جو کہ ابھی آپ نے پاکستان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, پاکستان ان کی سپورٹ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے.
حسین شہید سہروردی صاحب، میں پچھلے چند دنوں سے ایک پروگرام مسلسل اپنے پروگرامز میں مختلف جو ہے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مشرف کے دنوں سے لے کر آج تک، جب سے یہ 9/11 ہوا ہے، تب سے پاکستان کہہ رہا ہے کہ بارڈر پہ فینسنگ ہونی چاہیے، بارڈر پہ چوکیاں بننے چاہیے، بارڈر کو ہم اس پہ جو ہے وہ کنسالیڈیٹ کریں، بارڈر کو، وہ جو پورس بارڈر ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے تو انفلٹریشن ہوتی رہے گی دونوں طرف سے. دوسرا، پاکستان کہتا ہے کہ بھائی یہ جو پناہ گزین ہیں یہاں پہ، افغان پناہ گزین، جب تک آپ ان کی واپسی کا معاملہ حل نہیں کریں گے، ان کی بحث میں لوگ چھپے ہوئے ہیں، ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. یہ دونوں مسئلوں پہ امریکہ جو افغانستان کے اندر بیٹھا ہے، جو پریکٹیکلی افغان پالیسی بنا رہا ہے، افغان حکومت کی پالیسی تو امریکہ بناتا ہے افغانستان کی، وہ اس نے ان دونوں چیزوں پہ کوئی فوکس نہیں کیا ان 16 سالوں میں. دیکھیے، ان کا افغان انتظامیہ کا اس وقت تو بات ہی نہ کیجیے نا. وہ تو ہر طریقے سے پاکستان کی اس وقت مخالفت کر رہے ہیں. یعنی اگر رات کا وقت ہے اور پاکستان کہتے رات ہے تو وہ ایک دم سے کہہ دیتے ہیں یہ دن ہے، اینڈ وائس ورسا. ان کے لیے پاکستان افغان ریفیوجیز کا جو ایشو ہے، آپ دیکھ لیجئے، جب سے پاکستان میں سے نکالنا ان کو شروع کیا ہے، وہ بالکل اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ان کا یہی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز پاکستان کے درجے سر رہے. پھر بارڈر مینجمنٹ میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے، جو ہی بارڈر مینجمنٹ شروع ہوئی، اس میں کافی واقعات ہوئے، جس میں کہ کافی ہمارے جو سپاہی تھے اور جو ایک میجر صاحب بھی تورخم بارڈر پر جو ہے وہ لگے اور وہ شہید ہوئے. وہ تو یہ تمام چیزیں یہ ثابت کرتی ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے آرم ٹویسٹنگ اور تھوڑی بہت بے چینی پاکستان کے لیے رکھنا چاہتے ہیں. جو یہ باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ دے آر ناٹ، وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی پاکستان کے لیے جو ناک میں دم کر سکتی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹیں. تو سم ہاؤ ان کا اس وقت ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اریٹیٹ رکھا جائے اور آرم ٹویسٹنگ کے ذریعے جو ہے اس کو تنگ کرتے رہا جائے، تاکہ یہ ان کے کام کر سکے جو کہ وہ الزامات مختلف طرح سے لگا رہے ہیں. آپ اگر دیکھ لیجئے، اس وقت افغانستان کا انڈیا سے جو گہرا تعلق ہے وہ ضرورت کم ہے، پاکستان کو تنگ کرنے کے لحاظ سے زیادہ ہے. کیونکہ پاکستان ڈیفینیٹلی اریٹیٹ ہوگا کہ جی انڈیا جو ہے اس کو یہاں اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. اور وہی چیز پھر آپ دیکھیے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھی وہی کچھ کیا ہے. اچھا، آپ کے خیال میں افغانستان کے اندر اب امریکہ کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ جیتنے کی پوزیشن میں تو ہے نہیں. پھر وہ جو اوباما صاحب نے نکلنے کی بات کی، اس کو بھی ٹرمپ نے آ کے ریورس کر دیا، وہ مزید فوجیں بھیج رہے ہیں. اب ان کے پاس مقصد کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ وہ ان کے ظاہری یا خفیہ مقصد کیا ہو سکتے ہیں افغانستان کے اندر ان کی پریزنس اور اس جنگ کو لمبا کرنے میں؟ صرف 4-5 مقاصد ہیں کہ جو کہ بڑے آبویس ہیں اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہتے ہیں. دوسرا، وہ ایک ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ پورا پروسیس چاہتے ہیں. تیسرا، کرپشن جو بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وقت افغانستان میں، اس کی کنٹینمنٹ چاہتے ہیں. چوتھا، وہ افغانستان کی جو گروتھ ریٹ ہے 2 سے 3%، وہ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے. یہ الفاظ میرے نہیں ہیں فیاض، یہ ان کا اپنا ایجنڈا ہے جس میں کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے. اور نمبر 5 جو ہے وہ ایک افیکٹو نیشنل آرمی بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے کہ وہ جتنے بھی آئندہ آنے والے انسرجنٹس ہیں ان کو بھی وہ ڈیل کر سکیں. 5 کے قریب ان کے یہ آبجیکٹیوز ہیں. لیکن حسین شہید سہروردی صاحب، یہ جو آپ مجھے گنوا رہے ہیں، اسٹیبل گورنمنٹ اور ریکنسٹرکشن کے کام، اور اس کے علاوہ کرپشن کا خاتمہ اور گروتھ ریٹ کی اپنا اس کو مزید بہتر کرنا اور افیکٹو افغان نیشنل آرمی بنانا، یہ اوباما کے دور میں تو ہم یہ ٹرم سنتے تھے. ٹرمپ صاحب نے جو پالیسی اناؤنس کی ہے اس میں واضح کہہ دیا کہ یہ نیشنل بلڈنگ کا کام، نیشن بلڈنگ کا کام اور ریکنسٹرکشن کا کام یہ ہمارا نہیں ہے، ہم تو وہاں پہ دشمن سے لڑیں گے، ٹارگٹ کریں گے، ہمارے مقاصد بالکل فوجی ہیں. ٹرمپ صاحب نے بالکل واضح کر دیا ہے. نہیں، وہ بالکل ایسا ہے. اصل میں جو اوباما نے جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ سب کام ہم کریں، اور ٹرمپ جو ہیں وہ یہ تقسیم کر چکے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسرجنٹس کا خاتمہ جو ہے وہ ہماری موجودگی میں ہوگا، باقی یہ سارے کام یہ لوگ خود کریں گے. ایک چیز جو ابھی بھی جو امریکی فوج پرفارم کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کرپشن کے جو معاملہ ہے اس کو کس طریقے سے دیکھا جائے، اس کو کم کیا جائے. ریسنٹلی ایک بہت زبردست قسم کا ایک انٹرویو آیا ہے نکلسن کی طرف سے، جو ان کا جو کمانڈر ہے آرمی کا، امریکی آرمی کا افغانستان میں. اس نے اس چیز کو بہت زبردست طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ایک ہمارا آبجیکٹو جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے جو بھی ایڈ آ رہی ہے اس میں جو کرپٹ پریکٹس ہو رہی ہیں افغانستان میں، ان کو کس طریقے سے کم کیا جائے. باقی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انسرجنٹس کو ماریں، باقی کے کام سارے کے سارے افغانوں سے ہی
ही करवाएंगे, विद एक्सेप्शन ऑफ उनके अंदर करप्शन का जो एलिमेंट है। अच्छा, अब मैं इस मामले को और मजीद एलाबोरेट करके आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल ये डिस्कस हो रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर उनका मकसद ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स की एक बड़ी वो है, जिस तरह अपना इराक से और मिडिल ईस्ट से उन लोगों ने तेल निकाला था, वो अब मिनरल्स पे काम करें। इसलिए ये जो फौजी थोड़े थोड़े बढ़ाएंगे, ये उतने बढ़ाएंगे जितने उन मिनरल्स की कानों की प्रोटेक्शन के लिए उनको ज़रूरत होगी, और वो उस तरह के ठेके अपनी कंपनियों को देंगे। एक ख्याल ये है। दूसरा ख्याल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर बैठकर वो वहाँ पे इंडियंस को कंसोलिडेट करेंगे, ताकि इस इलाके के अंदर जो स्ट्रेटेजिक जो अपना जो मामलात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर सीपेक और चाइना की है, वो उसमें डिस्टर्बेंस के जो अपना प्रॉक्सीज हैं वो खेलते रहेंगे। तीसरा मकसद वो ये कहते हैं कि अमेरिका इस खिते के अंदर एक बहुत बड़े अपने बेसिस बनाना चाहता है। उसके लिए अफ़गान सॉइल जो है वो उसके लिए बहुत ही मौजू है, ताकि वो यहाँ से बैठकर चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान और पाकिस्तान, इन सारे मामलात पे वो अपनी नज़र रख सके। आपके ख्याल में ये जो थीरीज चल रही हैं, ये जो बातें चल रही हैं, इनमें से कोई आपको वजनदार लगती है, सब लगती हैं, या कोई नहीं लगता? देखिए, आखिरी दो जो बताई हैं वो उसमें कोई सेंस बनता है, ठीक है, और वो काफी हद तक जो है वो हकीकत के करीब नजर आती है। पहला जो आपने बताया कि यहाँ पर मिनरल्स की कानें हैं और वो बहुत कमाल की हैं, देखिए अगर ऐसी कोई चीज भी होती तो उसको में पाकिस्तान जो है बड़ा उसमें एक अपनी एक कोशिश कर सकता था। रूस यहाँ पर रहा है 10 साल तक, उसने भी कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल के ले जाना चाहिए था, पड़ोसी मुल्क था उसको तो ज्यादा कर लेना चाहिए था। मैं ये मिनरल्स के लिहाज से जो अफगानिस्तान में जो कहते हैं कि जी अरबों खरबों डॉलर के जो है कोई मिनरल्स यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे कोई बात में वजन नहीं नजर आ रहा। पिछले 16 सालों में अमरीकी फौजें बड़े नाजुक इलाकों में रही हैं, क्या लेकर गई हैं वो यहाँ से पिछले 16, इस वक्त जबकि आप और मैं बात कर रहे हैं 39 यानी एक कम 40 ममालिक की फौजें इस वक्त भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, अगर कम तादाद में। लेकिन तो ये जो जनरल निकलसन है उसके बयान जो 2 दिन पहले आया उसमें ये है, उन्होंने कहा है कि 39 ममालिक की फौजें अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है। किसने क्या लेकर गया है, ऐसी कोई चीज भी होती तो आपको मुझे जरूर पता चलती। पहला आर्गुमेंट है, मुझे लगता है कि ये अफवाह है, लेकिन बाकी दो जो हैं उसमें काफी वजन नजर आ रहा है, और वो यही है कि किस तरीके से चाइना पर, ईरान पर चेक रखा जाए, किस तरीके से अफगान ये जो इंडिया है उसको इलाके की चुतराहट दे दी जाए। ये बिल्कुल आप सेंसिबल बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत वजन रखती हैं ये दोनों आर्गुमेंट। अच्छा, चीन ने बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट किया, यानी जब ये स्टेटमेंट आई तो पाकिस्तान की तरफ से भी उस पर कोई रद्दमल नहीं आया। चाइना ने पहला रद्दमल दिया, फिर चाइना का दूसरा रद्दमल आया, फिर चाइना का कल भी एक रद्दमल आया। चाइना मुसलसल इस मामले को परसू कर रहा है। आपके ख्याल में, हालांकि जो अफगान पॉलिसी है या साउथ एशिया की पॉलिसी है, उसमें चाइना का ना तो कहीं जिक्र है, ना ही कोई इशारा चाइना की तरफ है, आपके ख्याल में चाइना की ये जो परसुएशन है इस पॉलिसी की और उस पर जो उसका रद्दमल है, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर यहाँ पर इशू चलता रहेगा, ये जंग जारी रहेगी, उतना ज्यादा चाइना की जो मकासद हैं, इक्तिसादी मकासद इलाकाई हैं, जिनमें कि एक OBOR प्रोजेक्ट है 2.5 ट्रिलियन डॉलर का, 62 ममालिक को इन्वॉल्व कर रहा है। जितना ज्यादा यहाँ पर जंग लंबी होगी, उतना ज्यादा उसके ये इक्तिसादी जो इलाकाई इक्तिसादी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको कोई ना कोई खतरा रहेगा। तो ये जो मजीद 4000 फौज भेज रहे हैं, सारी दुनिया अलार्म हो गई कि फिर अमरीकी फौज जा रही है। जनाब, जितनी ज्यादा इस तरीके के अलार्म, आपको मालूम है कि ये इक्तिसाद तो जंग की जिद है, जहां जंग हो वहां इक्तिसाद नहीं पनप कर सकेगी, और जहां पर इक्तिसाद होगी वहां जंग नहीं हो सकेगी। तो ये 4000 फौज मेरे ख्याल में ज्यादा इस चीज को डिस्करेज भी करना है, इक्तिसादी प्लान्स को जो कि चाइना के हैं। इस वजह से चाइना बहुत ज्यादा बेचैन है और इसको पसंद नहीं कर रहा है कि ये जो कुछ भी करें ठीक नहीं है। अगर क्या पॉलिसी स्टेटमेंट में ट्रंप ने कुछ चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको मालूम है अगर ये प्रिंसिपल जो मैंने अभी बताया ध्यान में रखा जाए तो चाइना के लिए तो नुकसान ही नुकसान है इसमें। तो इसलिए वो खुलकर सामने आ रहे हैं और वो अब डिफेंड कर रहे हैं कि जी ये जो पॉलिसी इख्तियार की जा रही है ये गलत। लेकिन दुनिया के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होता है वॉर इकोनॉमी, और उसके लिए कहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी तो चली वॉर इकोनॉमी पे है और उसने सबसे ज्यादा जो है वो फायदा उसी से हासिल किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात है, वो बिल्कुल वो उस लिहाज से फायदा उठाएंगे, लेकिन जो इक्तिसाद अभी जो जिस रास्ते पर चाइना चल निकला है वो बिल्कुल उसकी जिद है, या तो अमेरिका कामयाब होगा या चाइना। अच्छा, रूस को भी सैंक्शंस लगा दी उन लोगों ने,
اپنا ہماری اپنا امریکی کانگریس نے روس پہ بھی سینکشنز لگا دی، ایران کو بھی اس دائرے میں ڈال دیا۔ ایران کے بارے میں تو ٹرمپ کے جو اپنا عزائم ہیں وہ شاید سینیٹ اور کانگریس سے بھی آگے کے ہیں۔ اور پھر پاکستان کے بارے میں یہ پالیسی، چین کے ساتھ بھی اس کے معاملات جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی، اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کولڈ وار کی طرف جا رہی ہے پھر؟ یہ بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے یہ ایک نقشہ کھینچا، اور یہ بالکل بڑا سینس بناتا ہے، بڑی بہترین قسم کی۔ اصل میں کولڈ وار کی طرف جانے کے لیے ایک موڈ کی ضرورت ہے، جو کہ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ کے تحت امریکہ تو تیار ہے، لیکن روس اور چین بالکل تیار نہیں ہے۔ چین اس وقت پیورلی اقتصاد کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کا ٹارگٹ ہے کہ 2020 تک اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بہترین اقتصاد ثابت کر دے۔ آپ کو معلوم ہے چینی جو ہیں وہ بہت زیادہ سسٹمیٹک جاتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ وی ٹاک لیس وی ورک مور، ہم بولتے کم ہیں کام زیادہ کرتے ہیں۔ یہ 2020 تک کا ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین اقتصاد بن جائیں، اس کے بعد پھر ہم سیکیورٹی کی طرف مڑیں گے۔ تو اس وقت اگر امریکی انتظامیہ ہمیں کولڈ وار کے موڈ میں نظر آ رہی ہے، جیسے کہ آپ نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے، تو ہمیں چائنا اور روس کی طرف سے کچھ ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا۔ روس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ابھی وہ والی پاور نہیں رہی۔ کولڈ وار یاد رکھیے یہ ایک عیاشی ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہوگا بندہ وہ لڑ سکتا ہے۔ یہ عیاشی اس وقت روس نہیں افورڈ کر پائے گا، لیکن چین کی جو پوزیشن ہے وہ اقتصاد کی طرف زیادہ فوکس کر رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یوکرین کے اندر جس طرح ایگریسو پوزیشننگ لی اپنا رشیا نے، پھر اپنا سیریا کے اندر جس طرح وہ امریکی اس ساری انتظامیہ کو اس نے حیران کر کے رکھ دیا، وہ وہاں پہ چل کے اس نے اپنا رول ادا کیا۔ اور پھر چائنا کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر چائنا جس طرح بات کر رہا ہے، اور پھر جو اسٹرنگ آف پلس کی جو ان کی اپنا ڈاکٹرائن جس کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے کافی سالوں سے دنیا کے اندر، کہ وہ مختلف اپنے جگہوں پہ اپنے بیسز بنا رہا ہے، تو وہ تو ایکسپینشن تو چین اور روس دونوں طرف سے ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس میں آپریٹ کر رہے ہیں کافی عرصے سے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں کولڈ وار کا جو فینومینا نائک آپ نے دیکھا ہوا ہے اور میں نے دیکھا ہوا ہے نا، یہ اس لیول کی نہیں ہے۔ یہ اس وقت جس لیول کی بات ہو رہی ہے ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کی پوزیشن میں ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں، اتنی گپ بھی نہیں ہے کہ ہماری مطلب ہم بالکل فار گرانٹیڈ لے لیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ 2 اسٹیپ بیکورڈ بھی موو کر جاتے ہیں کہ ابھی نہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ جیسے آپ نے یوکرین میں تو اس نے بہت ہی خطرناک قسم کا ایفرٹ کیا، اور وہ 100% اس کو پتا تھا کہ میں مار جاؤں گا ان کو، تو روس آگے بڑھا ہے اس لحاظ سے۔ پھر اس نے سیریا میں جو کوشش کی ہے اور جو جس طریقے سے اپنی موجودگی کا اظہار کیا ہے وہ بھی بڑا بلنٹ تھا، وہ بہت زبردست تھا، لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ وہ کہیں اور آگے ویسا نہیں شو کر رہا ہے۔ سو از دا کیس وتھ چائنا، یہ چاہتے ہی ہیں کہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہیں تاکہ کل جب کولڈ وار فل بوم پر آ جائے، یعنی گیم گرم ہو جائے، تو تب وہ اپنے آپ کو بھرپور شو کر سکیں کہ اوکے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور اب ہم کھل کے سامنے آ گئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن پیوٹن نے تو امریکہ پہ ایک اور بھی حملہ کر دیا، جس کا امریکہ میں اظہار تو کیا گیا کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، لیکن اس کو اسی انداز میں حملہ نہیں مانا گیا، یعنی الیکشنز وہ کہتے ہیں کہ پیوٹن نے وہ ہائی جیک کیے ہیں ان کے الیکشنز۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، وہ تو پورا امریکہ اس پہ حیران ہے کہ پیوٹن نے کس طریقے سے الیکشن کو انفلوئنس کیا ہے۔ وہاں پر بڑی پکڑ دکڑ ہوئی ہے، کافی لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا گیا ہے۔ یہ واقعی ایک الارمنگ بات ہے، مطلب الارمنگ لفظ بول رہا ہوں، میرے خیال میں آئی اوپنر ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں ہماری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ہوئی ہے، اور کیونکہ اس کے اوپر کافی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں اور کافی چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، اور حیرانگی کی بات ہے کہ کیسے ہوئی ہے، اس پر جو ہے ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، فیکٹس یہ سامنے آ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ اچھا، اب حسین شہید سہروردی صاحب پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان اس پالیسی کے حوالے سے اب پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بہترین آپشن تو یہ ہے کہ فرینڈز آف پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان تمام کو گینگ اپ کیا جائے، ان تمام کی رنگ بنائی جائے، ان کو تمام کو اکٹھا کیا جائے پاکستان کے اندر۔ یہ تھوڑا ویگ ٹرم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کے اگر نام گننا شروع کریں تو چائنا کو چھوڑ کے اگر سعودی عرب کا نام لیں گے تو سعودی عرب ہم سے زیادہ تو امریکہ کا دوست ہے۔ جی، تو دوستوں کی
اس میں فہرست میں کون سے نام گنوائیں گے آپ؟ دیکھیے آپ اس وقت تو دیکھ لیجئے کہ میں جو دوست پاکستان کے دوست ہیں ان میں سعودی عربیہ بالکل آتا ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، چائنا بھی آتا ہے۔ اس وقت آپ نے وہ ممالک زیادہ دیکھنے جو امریکہ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ حب علی بغض معاویہ میں جو ہیں، یعنی وہ امریکہ کی اس وقت مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنے ساتھ جو ہے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیے روس آیا ہے ہماری طرف اس کے لیے، ایک دم سے اس نے ہمیں سپورٹ کیا کہ جی یہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے ٹرمپ نے یہ بالکل غلط ہے، آپ لوگوں نے کافی قربانیاں دی ہیں اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ ترکی جیسا ملک ہو گیا اس کو اپنے ساتھ کر لینا چاہیے، ایران جیسا ملک ہو گیا اس کو اپنے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ تمام ممالک ایسے ہیں جو کہ اگر دوست پاکستان کے نہیں ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی ایشو چل رہا ہے امریکہ کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے کہ وہ اپنا وزن جو ہے پاکستان کے پلڑے میں ڈالنا چاہیں گے۔ اس طرح کے ممالک کو جمع کر کے ان سے ایک زبردست قسم کے کانفرنس کرا کر انٹرنیشنل لیول کی اسلام آباد میں اور یہ شو کیا جائے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ممالک ہیں اور ہمیں جو ہے ہمیں ان کی سپورٹ حاصل ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات جو زبردست قسم کا جو ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بش انتظامیہ نے بھی یہی سمجھا تھا کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں وہ آپریٹ کر لیں آخری دنوں میں جب وہ ہو رہے تھے، ختم ہو رہے تھے پریزیڈنٹ۔ یہی چیز آپ دیکھ لیجیے اوباما نے بھی آخری دنوں میں یہی کیا تھا کہ جی جناب پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہم خود کر لیں گے۔ دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے، میں یہ بات آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں، یہ انٹرنیشنل ریلیشن کی فلسفی ثابت کرتی ہیں پاکستان کے بغیر افغانستان میں قیام امن ممکن نہیں ہے۔ پاکستان اتنی لمبی بارڈر ان کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، پاکستان جو ایشو وہاں چل رہا ہے وہ ایشو پاکستان میں چل رہا ہے، پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اس میں۔ آپ پڑوسی ممالک کو چھوڑ کر اگر باہر سے آئیں ممالک اور وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ان کی۔ یہ پہلے بھی کر چکے دو صدور امریکہ کے، اور اگر یہ کرتے ہیں تو ان کو بھی کر لینے دیجیے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو دی ہے صرف 2-3 مہینے انتظار کر لیں، یہ اگلی سٹیٹمنٹ دینے والا ہے کہ پاکستان کو اکوموڈیٹ کرے گا۔ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے بغیر ہم نہیں ہل سکتے ہیں۔ باہر کے ممالک آ کے افغانستان میں کردار تو ادا کر سکتے ہیں لیکن مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے انہیں بہرحال پڑوسی ممالک کی ضرورت ہوگی جن میں کہ سر فہرست پاکستان۔ امریکہ کے لیے کیا آپشن ہے؟ امریکہ اس ایگریسو پالیسی میں کیا کیا کر سکتا ہے؟ سینکشنز لگا سکتا ہے، ڈرون لگا سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے امریکہ کا؟ دیکھیے امریکہ بالکل یہ کر سکتا ہے، وہ سینکشنز لگا سکتا ہے، وہ پاکستان پہ ڈرون اٹیکس کر سکتا ہے، وہ جو اقتصاد سے جو امداد مل رہی ہے اس کو بند کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ٹولز ہیں جو کہ وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ IMF ورلڈ بینک وہ بھی اس میں اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے وہاں پہ استعمال کر سکتا ہے، بالکل ایسا کر سکتا ہے وہ۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ واقعی افغانستان میں قیام امن چاہتے ہیں تو ان کو فوجیں بھیجنے کے بجائے ان کو مصالحاتی ممالک بھیجنے ہوں گے۔ وہ مسلم ممالک میں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، خود بھی آ سکتے ہیں، وہ کوئی ایسے ممالک بھی دیکھ سکتے ہیں جن کو کہ طالبان سے جن سے مثبت تعلقات اور ان کو پرسویڈ یعنی ان کو مجبور کریں کہ جناب مسئلے کا حل نکالیے، بیٹھیے اور یہ کس طریقے سے یہ جو خانہ جنگی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اچھا چائنا ہماری کیا مدد کر سکتا ہے اگر امریکہ اس ایگریسو لیول موڈ میں آگے چلا جاتا ہے، سینکشنز لگاتا ہے، وہ اگر جس طرح وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ڈرونز وغیرہ کا استعمال کرے یا ورلڈ بینک اور IMF کو انفلوئنس کرے، چائنا ہماری اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اس کی سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن جو ہیں وہ پاس کر سکتے ہیں جن میں کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے۔ چائنا ایک تو یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ چائنا نے ہر زمانے میں جب بھی اقتصادی لحاظ سے پاکستان کو کوئی ملک جو ہے وہ خاص طور سے امریکہ سزا دینے کی کوشش کی ہے، چائنا ایک دم پاکستان کی مدد کے لیے آیا۔ تو جو جتنا بھی نقصان ہوگا اس کے روکنے سے IMF اور ورلڈ بینک کی پالیسیوں کو انفلوئنس کرنے سے اس کی کمپنسیشن چائنا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ ایک بہت گرینڈ قسم کا آلریڈی پروجیکٹ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور وہ پروسیس شروع ہے بلکہ، اور جو کہ CPEC کے شیپ میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بڑی مہربانی حسین شہید سہروردی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین گفتگو تعامدی افغانستان پاکستان ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی ان جا مختلف پاسا جو ان حوالے سے حسین شہید سہروردی صاحب اصان کے پنجو تجزیو ڈی رہو پشاور میں جو جنگ جو کھڑی سمجھو تو ایکڑو مرکز ہے۔ ان حوالے سے ودیک پروگرام میں مختلف تجزیے نگارن سے گفتگو کناسوں۔ اجو کوئی پروگرام جو وقت پورو تھے تو میزبان فیاض ناش کے اجازت سدائیں گڈ۔